الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة على أهلها بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وقوله حق بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم صلوات بوضع بلند اس میں کوئی درستی کرنی ہے تو ابھی کر لیں ٹھیک ہے توجہ ہے بات شروع کی جائے سورہ عنکبوت سے ایک مختصر سی آیت تلاوت کی ہے میں نے ذات واجب نے معبود لم یضل نے خدائے مطلق نے الحمد سے والناس تک پورے قرآن کو پوری آدمیت کے لیے ایک مہمہ قرار دیا ہے، چاہے عالم ہے یا جاہل، مفتی ہے یا مستفتی، مقلد ہے یا مجتہد۔ خدا کہتا ہے قرآن کا ایک حرف بھی کسی انسان کے لیے کھلی ہوئی بات نہیں ہے۔ گھبراہٹ تو نہیں تاری؟ لیکن ان دو لفظ آپ نے سن رکھے ہیں، محکمات، متشابہات۔ مجھ سے لے کر کائنات کے بڑے سے بڑے عالم تک پورا قرآن ہر شخص کے لیے متشابہ ہے جی، یعنی الحمدللہ رب العالمین بظاہر کتنی کھلی ہوئی آیت ہے لیکن ہمارے لیے متشابہ۔ تو پالنے والے پھر قرآن بھیجنے کا مقصد جب ہماری سمجھ میں نہیں آتا ہے ہی متشابہ تو بھیجا کیوں؟ فرمایا بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم۔ فرمایا یہ سارا قرآن کھلی ہوئی آیتیں ہیں لیکن تمہارے لیے نہیں، ان کے سینے میں جنہوں نے علم پڑھا نہیں بلکہ جنہیں علم عطا ہوا ہے۔ سمجھ میں آگئی بات؟ آیات بینات، واضح آیتیں، میرے اور آپ کے لیے نہیں۔ فی صدور الذین اوتوا العلم، ان کے سینے میں آیات بینات ہیں جنہیں علم دیا گیا، بلکہ نہیں۔ یہ بھی جمیل ہے جی، میں نے تھوڑا سا ترجمہ ہٹ کے کیا ہے۔ اوت العلم، وہ لوگ جو علم دیے گئے، جنہیں علم دیا گیا نہیں بلکہ جو علم دیے گئے، یعنی جب سے ہیں، جب تک ہیں، عالم تھے، عالم ہیں، عالم رہیں گے۔ ایک تو آدھا مجمع مجھے ویسے نظر نہیں آ رہا اس روشنی کی وجہ سے، کیونکہ چراغ کے تلے ویسے ہی اندھیرا ہوتا ہے۔ سر اٹھا کے میری طرف دیکھتے رہیے گا۔ طبیعت گو میری ناساز ہے لیکن میں کسی بخل کو اپنے قریب پھٹکنے نہیں دوں گا اگر آپ کا ذوق سماج زندہ اور بیدار ہے۔ اور آج چونکہ پہلی مجلس ہے تو پہلی اینٹ ہم رکھنا ہی اسی بنیاد پر چاہ رہے ہیں کہ آگے کا سفر آسان نظر آئے۔ ہمارے لیے پورا قرآن
शाबाश, बोलोगे तो बात समझ में आएगी। लेकिन जिन्हें इल्म अता हुआ उनके लिए मुतशाबे नहीं, मुहकम भी नहीं, बल्कि आयाते बैयनात, खुली हुई आयतें, जो इल्म दिए गए, पढ़ाए नहीं गए। अल्लाह, यानी इल्म जिनकी जात में वाबस्ता है ना। मैं चाहता हूं एक मिसाल अर्ज करूं। ये क्या है? फूल है ना। मैंने इससे एक पत्ती जुदा कर दी, जो रंग इसमें है या नहीं? सारे सामने देखते मेरी तरफ रहे। जो खुशबू इसमें है वो इसमें है या नहीं? जो लताफत इसमें है वो इसमें है या नहीं? तो मासूम फरमाते हैं नूर नक्तो बेसाका इक्तिबासिल मसाबी, हमारा नूर अल्लाह के नूर से ऐसे जुदा हुआ है जैसे चराग से चराग जला हो। तो जो उधर था, अल्लाह वो कुछ इधर मुंतकिल। अब जैसे देखें चराग की लौ से चराग, यार ये आवाज मुझे ठीक नहीं लग रही। बाहर भी आवाज नहीं जा रही, नहीं जा रही ना। नारे तकबीर, आपको आवाज ठीक आ रही है? क्या बात है। चराग से चराग जलाओ, जो रोशनी पहले में थी वही दूसरे में होगी, जो जलाने की सिफत पहले में है वही उसमें होगी। तो नूरे किबरियाई से जब 14 दिए रोशन हुए, ये मैं अपने सामीन पर फैसला छोड़ता हूं। जो उधर नहीं है वो इधर नहीं होगा। जो अब ये तो हो नहीं हो सकता ना कि एक चराग जल रहा हो, उसकी लौ से दूसरा मैं रोशन करूं, एक में तपिश हो दूसरे में ठंडक हो, ये मुमकिन है? एक में रोशनी हो दूसरे में तारीकी हो, ये मुमकिन है? हो ही नहीं सकता। तारीक है तो दोनों हैं, रोशन है तो दोनों हैं, तपिश रखते हैं तो दोनों। तो अल्लाह के नूरे किबरियाई से जो 14 किंदीलें रोशन हुई, पहले 73 फिरके के उलमा मिल बैठकर फैसला करो कि सिराज वहदत में क्या है, क्योंकि जो उधर होगा समझ में आ रही बात दोस्तों? यानी जो उधर नहीं होगा वो इधर नहीं होगा। यानी अल्लाह के यहां जुल्म नहीं होगा, अल्लाह के यहां जहल नहीं होगा। लेकिन 14 को मजबूर कहने वाले जाहिलो अगर ये मजबूर हुए, समझ में आ रही बात है दोस्तों? घबराहट तो नहीं जारी हो रही ना? तो बस जो इल्म उधर था ख्वाजा कौसर, वो सारे का सारा अल्लाह। खुदा का इल्म पढ़ने पढ़ाने का मोहताज नहीं, खुदा का इल्म उसकी जात से अलग नहीं। इसीलिए कह रहा है फी सुदूरिल लज़ीना ऊतुल इल्म, जिन्होंने इल्म पढ़ा नहीं, जिन्होंने इल्म हासिल नहीं किया, जो ही पैकर में ढले अब क्या करें? जमील शाह जी, कौन सा ऐसा मुसलमान है बिलअमूम और कौन सा ऐसा शिया है बिलखुसूस जो इस हदीस को नहीं जानता, याना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा। लेकिन यकीन मानिए, मैंने बड़े बड़ों को खंगाल के देखा है, इसी हदीस की भी गिराई और गहराई तक नहीं पहुंचे।
اسرار تو پھر دور کی بات ہے. اور اگر موسم اثر انداز نہیں ہے میرے سامعین پر تو میں 2 باتیں اس کے ضمن میں کر لوں. یہ حدیث 3 قسم کی ہے اور 9 اصناف رکھتی ہے. جی آپ کو ایک ہی سنائی جاتی ہے اور وہ بھی جو اس کے ساتھ حشر ہوتا ہے وہ میرے بھی سامنے ہے اور آپ بھی جانتے ہیں. حدیث 3 قسم کی اور اس کے اصناف 9. تو ساری جلدی جلدی آپ کو سنا دیتا ہوں. جیسا موقع ویسا فرمان. ایک موقع پہ فرمایا انا دار العلم والی بابوہا, اور یہ دہرانے کی ضرورت نہیں, سب جانتے ہو کہ پہلی بار میں تمہارے سامنے نہیں بیٹھا, میں حرفوں کی ضمانت لیا کرتا ہوں. انا دار العلم والی بابوہا, فرمایا میں علم کا گھر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. دوسرے موقع پر فرمایا انا خزانۃ العلم وعلی مفتاحہا, فمن اراد الخزانۃ فلیات المفتاح, فرمایا میں علم کا خزانہ ہوں, علی اس خزانے کی چابی ہے, جسے خزانے کی ضرورت ہو وہ چابی ڈھونڈے. تیسرے موقع پر جابر بن عبداللہ انصاری روایت کر رہا ہے, اخذ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعضد النبی وقال هذا امیر البرر وقاتل الكفر منصور من نصرہ مخذول من خذلہ ثم مد بہی صوتہ انا مدینۃ العلم وعلی بابہا. فرمایا رسول نے علی کے بازو میں ہاتھ ڈالا اور فرمایا لوگوں یاد رکھو یہ امام البررہ ہے. میں نے بررہ کا ترجمہ بررہ اس لیے کیا ہے, قرآن پڑھ لینا, یہ لفظ 2 صنفوں پہ استعمال ہوا ہے, یا انبیاء کے لیے یا فرشتوں کے لیے. میں نے کہہ دیا اور تم آرام سے, یار کیا مصیبت ہے, اس کو کیوں یہ ڈوب جاتا ہے. یا ابرار کا لفظ نبیوں پر بولا گیا, یا بِأَيْدِي سَفَرَةٍ كِرَامٍ بَرَرَةٍ فرشتوں پر بولا گیا. اب گھر جا کے سوچ لینا, بے شک رسول کہہ رہا ہے ھذا امام البررہ, علی آدم سے لے کر عیسیٰ تک نبیوں کا امام ہے. بات کہاں تھی؟ ھذا امام البررہ, اور قرآن نے یا انبیاء کو کہا یا فرشتوں کو, تو پھر ترجمہ یہی ہوگا آدم سے عیسیٰ تک کا امام ہے علی, جبرائیل سے سلسائیل تک تمام فرشتوں کا امام ہے علی. وقاتل الکفر, حسنین شاہ جی ایک فکرہ کہنے لگا ہوں منڈی بہاؤدین کی سرزمین پر, جو تو ہفتے سے موسم کے برفزار میں جمع ہوا ہے جس کا دماغ, اس کے لیے نہیں, جس کے ہاں مودت کی تپش ہے اس کے لیے کہہ رہا ہوں. فرما رہا ہے وقاتل الکفر, علی لڑتا ہی کافر سے ہے. ھذا امام البررہ, بارین کا امام ہے, الکفار کا قاتل ہے, منصور من نصرہ, اسی کی نصرت کرتا ہے اللہ جو علی کی مدد کرے. مخذول من خذلہ, رسوا ہو جاتا ہے وہ بندہ جو علی کو چھوڑ دے.
اور نہیں، یہ جتنی حدیثیں میں پڑھ رہا ہوں صرف شیعہ کتب میں نہیں، برادران اہل سنت کی کتابوں میں دکھانے کا بھی ذمہ دار ہوں میں. امام البررہ، قاتل الکفرہ، منصور ما نصرہ، مخذول ما خذلہ، رسوا ہے وہ جو علی کو چھوڑ دے. جابر کہتے پھر بلند آواز کی رسول نے اور فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں العلم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ. اب مجھے پتا نہیں کہ کس کی نیت کیا ہے، کون کیا لینے آیا. آیت پہ جائیے، سورہ عنکبوت والی آیت پڑھی تھی میں نے، بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، کھلم کھلا آیتیں ہیں ان کے سینوں میں جنہیں العلم عطا ہوا. اور رسول کہہ رہا ہے میں العلم کا شہر، علم کا نہیں، العلم کا شہر، علی اس کا دروازہ. اگر میری طبیعت اور آپ کی طبیعت نے ساتھ دیا تو پھر میں آخر میں بتاؤں گا کہ علم اور العلم میں فرق کیا ہے. تو یہ تین قسم کی حدیث، میں علم کا گھر ہوں، میں علم کا خزانہ ہوں، میں علم کا شہر ہوں. اب شہر بھی حسنین شاہ جی تین قسم کے بتائے رسول نے مختلف موقعوں پر. میں نے مل شاہ جی بتایا تھا نا کہ تین قسم کی حدیث اور پھر 9 اصناف رکھتی ہے. مدینہ بھی 3 قسم کا. جی ایک مقام پہ تو یہی ہے جو آپ نے سن لیا، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر، علی اس کا دروازہ. دوسرے مقام پہ فرمایا انا مدینۃ الحکمت وعلی بابھا، میں حکمت کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ. پہلے ترجمہ کرتا ہوں پھر واپس آؤں گا. اور تیسرے مقام پہ فرمایا انا مدینۃ الجنت وعلی بابھا کذب من زعم ان یؤتی المدینۃ من غیر الباب. فرمایا میں جنت کا مدینہ ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. رسول فرماتے جھوٹا ہے وہ شخص جو شہر میں بھی جانا چاہے اور دروازے کے پاس بھی نہ آئے. اور فرمایا آپ نے یا نہیں؟ یہ 3 قسم کا حضور مدینہ، علم کا مدینہ، شادباش، حکمت کا مدینہ اور جیتے رہو جنت کا مدینہ. اور پھر رسول نے حکمت کی بھی 3 صنفیں بتائیں. جی ایک مقام پہ یہ تم نے سن لیا کہ میں حکمت کا مدینہ ہوں. ایک مقام پہ فرماتے انا دار الحکمت وعلی بابھا، میں حکمت کا گھر ہوں، علی اس کا دروازہ. سر اٹھانا آخری بندے تک، باہر والے احباب بھی. فرمایا انا میزان الحکمت وعلی کفتاہ والحسن والحسین خیوطہ وفاطمۃ علاقتہ والائمۃ عمودہ یوزن فیہا اعمال المحبین لنا والمبغضین. فرمایا میں حکمت کا ترازو ہوں، علی اس کے پلے ہیں، حسن و حسین اس کے قائم رکھنے والے دھاگے ہیں، بطول اس کا علاقہ ہے جو ترازو کو ملاتا ہے، آئمہ اسے قائم رکھنے والی ڈنڈی ہے، اور یہ ہے وہ میزان جس میں ہمارے حبداروں کے عمل بھی تلتے ہیں، ہمارے دشمنوں کے عمل بھی تلتے ہیں. ہاں جی تو یہ 9 کی 9 اصناف تھیں جو میں نے آپ کو روا روی میں سنا دی. گھبرا تو نہیں رہے ہو دوستو؟ العظمت للہ. اب 1-2 باتیں دیکھ لیتے ہیں.
हिकमत क्या है, आल इल्म क्या है, यही सुन लो। समेट लेता हूं मैं अपना बयान। मैं हिकमत का घर, मैं हिकमत का तराजू, मैं हिकमत का मदीना शहर, जिसका तर्जुमा हम कर रहे हैं। 3 लफ्ज हसन शाह जी बोले रसूल ने। हिकमत, इसको बाद में देखेंगे। यह तो तय है ना, घर हिकमत का रसूल, दरवाजा अली, दरवाजा ही ना हो घर तो होता ही नहीं, बन सकता ही नहीं। दर के बगैर घर कैसा, और दरवाजे के बगैर घर आया ही नहीं जाता। नहजुल बलागा में मेरे कायनात का फरमान भी मौजूद है कि हर घर में उस घर के दर से आया करो, क्योंकि दीवार से आने वाला चोर होता है। दीवारें फलांग के नहीं आया करते, दरवाजे से आया करते हैं। तो हिकमत का दर अली अगर रसूल घर है, हिकमत का मीजान तराजू रसूल, पल्ले अली, पल्ला ही ना हो, कायनात आलम का कोई बाकमाल वजन कर ही नहीं सकता बुजुर्गों, भाइयों, अजीजों। और मैं हिकमत का मदीना शहर, दर अली, यानी जिस तरफ से भी गुजरो अली की मोहताजी के बगैर ख्वाजा कौसर गुजारा ही नहीं। अब हिकमत जिसको भी चाहिए होगी, हिकमत मिलेगी हिकमत के घर से, हिकमत मिलेगी हिकमत के मदीने से। और जब तक दरवाजे की मोहताजी नहीं होगी, न शहर में दाखिला मुमकिन, न घर में आना मुमकिन। तू बड़े मौज से बैठा हुआ है, सर उठा, मेरी आंखों में आंखें डाल। मैंने कुरान खोला, सूरह लुकमान ने शाजी आवाज दी, लक़द आतैना लुकमानल हिकमत, हमने लुकमान को हिकमत अता की। नहीं, नतीजा क्या, जिन्होंने वाह की पता नहीं क्यों की, जिन्होंने हाथ उठाए अल्लाह जाने क्यों उठाए, और जो सवालिया निशान चेहरे पे सजाए मुझे देख रहे हैं तो अल्लाह जाने किस नीयत से। कुरान कह रहा है लुकमान को हिकमत अता हुई, रसूल कह रहे हैं हिकमत का मदीना मैं हूं, दरवाजा अली है। तो फिर मानना पड़ेगा कि लुकमान जब तक अली का गदागर न बने, उस वक्त तक हिकमत मिल ही नहीं सकती। इरादे बस करूं या 2 बातें कर लूं? जिसको भी हिकमत चाहिए साहिल अली का बनेगा। सूरह निसा, फ़क़द आतैना औला इब्राहीम अल किताब वल हिकमत, हमने इब्राहिम की आल को किताब भी दी, हिकमत भी अता की। तो फिर हिकमत तो दरवाजे पर आए बगैर नहीं मिलती, ये फैसला तुम खुद कर चुके हो। सूरह साद, दाऊद का जमील शाह जी जिक्र हो रहा है, शददना मुल्कहू वआतैनाहुल हिकमत व फसलल खिताब, हमने दाऊद की सल्तनत को मजबूत किया, हमने उसे हिकमत अता की। ईसा से कह रहा है अल्लाह, कुरान ले आओ मिंबर पे, देखना हक है तुम्हारा। एज भाई आप जल्दी आ जाया करो, या फिर जहां जगह मिले फिर वहां बैठा करो। रटा हुआ तो मेरा होता नहीं कि तुम आते जाते रहो और मैं लगा रहूं। मैंने तो बोलना होता है सामईन के राबते और तवज्जो के साथ, और सारी आमद आवर्द का बेड़ा गर्क हो जाता है। कहां थी बात पता नहीं।
ہاں شاباش. اللہ احسان جتا رہا ہے عیسیٰ پر. اذ علمتک الکتاب والحکمت والتوراۃ والانجیل. ایسا یاد کر یا میں نے تمہیں کتاب کا علم دیا, حکمت دی, تورات اور انجیل پڑھائی. اے کاش یہ سامنے اتنا بڑا گیس نہ جل رہا ہوتا اور میں ہر چہرہ دیکھ سکتا, کیونکہ فکرے کے بعد مجھے پھر چہرہ دیکھنا ہے کہ کہاں نقش تحریر کیا نظر آتا ہے. عیسیٰ بھی حکمت لے رہا ہے. انا مدینۃ الحکمت وعلی بابھا. تیرا رسول کہہ رہا ہے میں حکمت کا مدینہ ہوں, علی اس کا دروازہ ہے. تو دروازے پر آئے بغیر حکمت اگر نہیں مل سکتی تو پھر امیر کائنات کے اس فرمان میں کبھی شک کر کے کافر نہ بننا کہ واللہ لقد کنت مع عیسیٰ علمتہ الانجیل وانطقتہ فی المہد. کہ اللہ کی قسم علی کہتے ہیں عیسیٰ کو انجیل پڑھانے والا میں علی تھا. کیونکہ دروازے کی محتاجی کے بغیر حضور شہر تک جانا, گھر تک پہنچنا ممکن ہی نہیں. یقیناً حکمت کی روش کو آپ سمجھ چکے, اور یہ بھی قرآن کہہ رہا ہے میں یوت الحکمت فقد اوتیا خیرن کثیرا. اللہ کہتے جسے حکمت مل جائے اسے خیر کثیر مل جاتی ہے. شاد باش. میں منبر حسینی کی قسم جو پہنچ گئے ہو انہیں صمیم قلب سے میں واہ کہتا ہوں, اور جو نہیں بھی پہنچے سار اٹھاؤ میری طرف دیکھنا. صافی سے لے کر تفسیر ابو حمزہ شمالی تک مذہب آل محمد کی ہر تفسیر کا غضن فر ذمہ دار. قرآن کے وارث سے ششم سے پوچھا گیا یہ کیا حکمت ہے جسے مل جائے تو خیر کثیر مل جاتی ہے. قول الحکمت معرفت امام کل زمان. فرمایا ہر زمانے کے امام کی معرفت کا نام حکمت ہے. بلے بڑی بات دوستو. ہاں یہ اسی لیے اچھل رہے تھے کہ خیر کے ڈانڈے مل گئے. معرفت کا نام خیر ہے, خیر کثیر ہے, اور ہم اپنے مرنے والوں کے لیے گواہی دیتے ہیں اللہ میاں خیر پہ مرا ہے. ہم اس سے سوائے خیر کے اور کچھ نہیں جانتے. حکمت سمجھ چکے تم, بس ایک بات سمجھ لو اور میں بیان سمیٹوں. باتیں یاد ہے نا؟ 3 حدیثیں 9 صنفیں, اور بات علم کی نہیں تھی, شادباش العلم کی. علم کا مدینہ نہیں ہے رسول. علم ایک جہت ہے, جی جی ایک خوبی ہے علم. اور میرے رسول نے انا مدینہ تو علم نہیں کہا. ہاں اگر حضرت شاہ جی مدینہ تو علم ہوتا تو پھر یہ ترجمہ ٹھیک ہے کہ میں علم کا شہر ہوں. انا مدینہ تو العلم, علم پر الف لام, العلم کا مدینہ ہوں, العلم کا شہر ہوں. لوگوں نے علوم متداولہ کی طرف عقل کے گھوڑے دوڑائے کہ شاید اسی کی طرف اشارہ کیا ہوگا رسول نے.
اور خدا بھی سورہ عنکبوت میں یہی کہہ رہا ہے فی صدور الذین اوتوا العلم، انہی کے لیے کھلم کھلا بینات آیتیں ہیں جن کے سینوں میں العلم ہے، علم نہیں۔ العلم کیا ہے؟ ایک لمحے کے لیے منڈی بہادین والوں، قرب و جوار والوں، جہاں جہاں سے بھی آئے ہو، کتابوں سے ذہن ہٹا لو، حدیث سے ذہن ہٹا لو، تفسیر سے ہٹا لو، کیونکہ جب لفظ علم جمیل شاہ جی بولا جاتا ہے تو یہ چیزیں سامنے آتی ہیں۔ نہیں، اگر علم سے یہی مراد لیا جاتا ہے اللہ عالم ہے۔ وقت میں دے دیتا ہوں جتنا چاہو، علماء سے پوچھ کے آنا کس چیز کا عالم ہے۔ تفسیر کا، باہر والوں، حدیث کا، قرآن کا۔ ایک وقت تھا کچھ بھی نہیں تھا، حتیٰ کہ آل محمد بھی نہیں تھے، وہ اس وقت بھی تھا۔ فتویٰ دو عالم تھا یا نہیں تھا؟ شائع کا وجود نہیں، وہ ہے اور عالم بھی ہے۔ تو پھر جاؤ نا کبریائی کی اس سرحد پہ، جیسی شائع کا وہ عالم ہے، اسی اعلی علم کا تیرا نبی مدینہ ہے۔ اللہ سمجھ میں آئی بات دوستو؟ جس چیز کا وہ عالم، اسی کا یہ مدینہ، اسی کا علی دروازہ۔ یہ بات پڑھنے پڑھانے سے کہیں آگے ہے۔ ہاں، اور اسی خاندان کے بارے میں سورہ دخان میں اللہ کہہ رہا ہے لَقَدْ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، فرمایا میں نے عالمین پر ان کو مختار کیا ہے، بنیاد علم پر۔ لَقَدْ اخْتَرْنَاهُمْ، میں نے ان کو مختار کیا، کیوں؟ عَلَىٰ عِلْمٍ، علم کی بنیاد پر، عَلَى الْعَالَمِينَ، عالمین پر۔ اور عالمین تو جانتے ہو کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، جس جس کا وہ خدا ہے، اس کے یہ 14 مختار ہیں، اس پر ان کو اختیار حاصل ہے۔ ہاں، مجھے نہیں پتا کہ تم میں سے کس کو سوچنے کی بیماری ہے اور کس کی گھٹی میں ہے ماننا، کون اپنے مقدر سے کیڑے چننے آیا اور کون اپنے نصیب کا موتی ٹٹولنے آیا۔ جو اپنی سوئی ہوئی قسمت کو جگانے آیا ہے وہ میری طرف دیکھے۔ کتابوں والے پڑھے ہوئے پڑھائے ہوئے علم کی تو بات ہی نہیں ہو رہی۔ آؤ قرآن کھولو، منبر پہ لاؤ، یا میدان میں جھوٹا کرو یا جھوٹے ہو جاؤ۔ قل انما العلم عند اللہ، کہہ دو میرے حبیب جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ العلم ہے، بس جو اللہ کے پاس ہے اس کا مدینہ نبی ہے، دروازہ علی ہے۔ انما العلم عند اللہ، یہ تو رہو۔ مجھے محنت کا پھل مل گیا، میں راضی ہوں تم سے، میرا مولا تم سے راضی ہو، یہی پیغام دینا تھا تمہیں، پہنچا دیا۔ جو اللہ کے پاس ہے، انما العلم عند اللہ، العلم اللہ کے پاس، جو اللہ کے پاس ہے وہ العلم ہے، اسی کا شہر ہے تیرا نبی اور اسی کا دروازہ ہے علی۔ یہ رزق کی حقیقت کیا ہے؟ خلق کس قطار شمار میں ہے؟
یہ بیماری سے شفا کیا ہے؟ اور حسن شاہ جی یہ محمد والے محمد کا معیار ہی کوئی نہیں. شفا تو پیناڈال کی گولی سے بھی مل جاتی ہے اور ہمارے ذہنوں میں شفا کا اس سے زیادہ تصور ہی کیا ہے؟ میں صرف مفہوم شفا پہ بولنے بیٹھ جاؤں آپ کے سامنے تو 5 اشرے درکار ہیں مجھے. آمد الناس کے ذہن میں شفا کا اس سے بڑا پیکر اس سے بڑا معیار ہے ہی کوئی نہیں. بخار ہو رہا ہے، ٹھیک ہو جانے کا نام شفا ہے. یہ بات نہیں ہے بھائی. تو ہاں ایک اشارہ میں چھوڑ دیتا ہوں، صاحبان اشارت اس پہ سفر کرتے رہیں. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. اللہ فرماتے ہیں ہم نے قرآن میں نازل ہی وہی چیز کی ہے جو مومن کے لیے شفا ہے. اللہ اکبر. جاگنا حلالیوں موالیوں، جس جس نے اپنی ماں کا دودھ پیا ہے اور حق کے شیر کو حرام نہیں کیا، اس کے لیے میں کہہ رہا ہوں فکرہ. پیناڈال کی گولی مومن کھائے سر درد ٹھیک ہو جائے گا، کافر کھائے ٹھیک ہو جائے گا. اللہ اکبر اللہ اکبر ہے نا. بھئی یہودی کھائے، بچہ کھائے، بڑا کھائے، مومن ہو، مرتد ہو، ملحد ہو، کوئی ہو، اس کی تو صفت ہے وہ درد کو ٹھیک کر دے گی. لیکن آیت کیا کہہ رہی ہے؟ ما هو شفاء ورحمۃ للمؤمنین. میں شفا ہوں، رحمت ہوں مومن کے لیے. اس چیز کو ہم نے قرآن میں نازل کیا ہے جو مومن کے لیے شفا ہے. ولا یزید الظالمین الا خسارا. اور جو چیز ہم نے قرآن میں نازل کی ہے وہ مومن کے لیے شفا ہے، ظالم کے لیے خسارہ ہے. جی جی اس چیز کی حقیقت تک جب پہنچو گے وہ پھر تمہیں پتہ چلے گا. تو یہ بھائی میرے چھوٹی موٹی باتیں، اس سے زیادہ مجھے کچھ کہنا ہی نہیں، کیونکہ میں یہ نہیں چاہتا کہ پہلے دن ہی تمہارے ظرف چھلکنا شروع ہو جائیں. میں کسی صاحب ایمان کی دشمنی نہیں چاہتا، خیر خواہی ہے، دوستی ہے میری نظر میں کہ حقیقت تک بھی پہنچو اور ایمان کو بچا کے. یہ بہت چھوٹی چیزیں ہیں. جو کچھ اللہ کے پاس ہے اس کا مدینہ ہے تیرا نبی، اس کا دروازہ ہے علی. اب یہ تو چھوٹی چیز ہے حسن شاہ جی. نبوت اللہ کے پاس ہے یا نہیں؟ اب آدم سے عیسیٰ تک تمام نبیوں کو نبوت چاہیے. نبوت ہے اللہ کے پاس، اسی شے کا مدینہ ہے تیرا نبی. اللہ اکبر. اور اسی شے کا دروازہ ہے علی. اب میری قوم کے حافظوں کو اگر ملا کے دیے ہوئے چکر کے نتیجے میں زنگ لگ جائے تو بات دوسری ہے. حدیث قصہ میں روزانہ مجلس شروع کرنے سے پہلے حدیث قصہ پڑھتے ہو اور اللہ جبریل سے ملائکہ سے تعارف یہی کرا رہا ہے کہ چادر کے نیچے کون ہیں؟ ہم اہل بیت النبوت و معدن الرسالت. یہ وہ ہیں جہاں سے رسالت نکلتی ہے. العظمت للہ. یہ رسالت کی کان ہے. انما العلم عند اللہ. جو اللہ کے پاس ہے وہ علم ہے. تو اب جس کو بھی نہیں بلکہ اس سے پیچھے جائیے. حسین شاہ جی ایک شے وجود میں آنا چاہتی ہے، وجود کو ظاہر کرنا اللہ کے پاس ہے. تخلیق کی طاقت اللہ کے پاس ہے، اس کا مدینہ ہے نبی، اور اسی کا دروازہ ہے علی. اب سمجھ میں آگئی بات یا نہیں؟ تیرا باپ آدم زمین مشیت میں بے قرار ہے ظاہر ہونے کو، یہ طاقت اللہ کے پاس ہے.
اللہ ارادہ کر رہا ہے، اس کی مشیت فیصلہ کر رہی ہے کہ آدم کو ہونا چاہیے حجاب الہی کے قریب بجلی چمکتی ہے، بجلی کی چمک میں ایک ہاتھ نکلتا ہے جو آدم کی مٹی خمیر کر رہا ہے۔ سمجھ آ رہی بات؟ جی جی، یہی کچھ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ہاتھ خود ڈھونڈتے رہنا، میں نے کچھ نہیں کہنا۔ بہرحال یہ ہے باب، یہ ہے دروازہ، اس کے ہاں تو تیسرا زینہ ہے، تیسری مسند ہے۔ اسی شے کا مدینہ رسول ہے، رسول نہ ہوتے تو آدم کی تخلیق کا مقصد ہی کوئی نہیں تھا، اللہ نہ ہوتا اظہار ہی نہ ہوتا تخلیق کا۔ تو اب آدم کے محسن تین ہیں، خدا جس کے پاس یہ طاقت تھی، نبی جس کے پاس یہ خزانہ تھا، علی جو دروازہ تھا جس نے حکم الہی سے تیرے باپ آدم کی مٹی خمیر کر کے اسے لباس وجود دے دیا۔ اب یہ میں نے تیرے ضمیر پہ فیصلہ چھوڑ دیا ہے، جس کریم کے ہاتھوں کی چند جنبشوں نے تیرے ابوالبشر کو لباس وجود دے دیا ہو، تو آدم کا حرامی بیٹا تو نہیں ہے کہ تو کہے میں اسی علی جیسا ہو گیا ہوں۔ جی، من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق، جو مخلوق کا شکر نہیں کر سکتا وہ خالق کا بھی نہیں کر سکتا۔ درود پڑھ لو مل کر بآواز بلند۔ کچھ پلے پڑا یا وقت ضائع ہوا؟ جیتے رہو، مولا تمہاری عبادت قبول فرمائے۔ ہر مجلس میں کہتا ہوں اور آج پھر کہہ رہا ہوں، مودت کی سیڑھی بنا کے عرش کو چھو لو، پڑھنے والا ایک نہیں علم کے لاکھ دریا بہا دے، جب تک چار آنسو نہیں بہتے مجلس کی مالکہ راضی نہیں ہوتی۔ وہ شام سے ہمارا علم سننے نہیں آتی، اسے ہماری خطابت سے کچھ نہیں لینا دینا۔ عالم معنویت میں جس کسی نے پوچھا ہے علی کی بیٹی سے جاہلوں کی محفل میں کیوں جاتی ہو، اس نے ہر ایک سے یہی کہا ہے حسین کو رونے۔ العظمت للہ۔ ہاں، درد کی کوئی کہانی نئی نہیں، فضائل میں ہم نت نئی محنت کرتے ہیں آپ کو نئی سے نئی باتیں سنانے کے لیے، اور درد کی وہی کہانیاں ہیں جو 14 صدیوں سے بار بار دہرائی جا رہی ہیں۔ نہ پڑھنے والا بیدار ہوتا ہے، نہ سننے والا تھکتا ہے۔ اس کا سبب ہی یہی ہے کہ ہر آنسو کے پیچھے حسرت ہے علی کی بیٹی کی۔ العظمت للہ۔ بس میرا کام ہے وقت یاد دلانا، آنسوں کی بھیک تو خود مانگو گے۔ تم 14 صدیوں کے بعد رونے لگے ہو حسین کو، ہم کہاں برابری کر سکتے ہیں اس بی بی کی عزاداری کی، بلکہ گستاخی کی معافی مانگتے ہوئے اپنے آقا سید الساجدین سے کہ مولا یہ بی بی مجھے آپ سے بھی بڑی عزادار نظر آتی ہے، اس لیے کہ آپ نے بھی اپنے بابا کو رونا شروع کیا شہادت کے بعد، لیکن یہ جس دن سے دنیا میں آئی ہے اسی دن سے حسین کو رونا شروع کیا۔ پڑھ لو کتابیں، پوچھ لو علماء سے۔ بس زیادہ کوئی طویل عریض نہیں پڑھنا مجھے، 2 فقرے کہہ کر میں آپ سے اجازت چاہ رہا ہوں۔
دنیا میں آئی اور فقط آئی نہیں، روتے ہوئے آئی۔ حق ہے تمہارا، تم سوال کر سکتے ہو روزنفر یہ کون سی نئی بات ہے، ہر بچہ روتے ہوئے آتا ہے۔ نہیں منڈی والوں، ایک فرق تھا، صرف روتی تو شاید میں یہ روایت بھی نہ پڑھتا، بلکہ کتابوں میں نہ آتی۔ رو بھی رہی ہے اور ساتھ کچھ کہہ رہی ہے، واہ مظلومہ، واہ غربتا، واہ حسینہ۔ تمہارا 14 صدیوں کے بعد کلیجہ پگھل رہا ہے۔ ذرا سوچ کے بتاؤ، ماں کے کلیجے پہ کون سی چھری نہیں پھری ہوگی؟ تڑپ گئی بطول، بہت کوشش کی بچی کو چپ کرانے کی، خاموش نہیں ہوئی بی بی، رونا بڑھتا رہا۔ مقاصد الہیہ کے ترجمان کو بلایا گیا، رسول قریب آئے، جھکتے گئے بلا تشبیہ، کلائیاں چومی اور کہا اسکتی یا ام المصائب۔ اللہ اکبر، اے مصیبتوں کی ماں خاموش ہو جا۔ جیسے تمہارا سن کے رونا بڑھ گیا ہے، جناب زینب کی بھی اسی طرح رونا بڑھ گیا۔ رسول ایک طرف چلے گئے روتے ہوئے، بطول مجھ سے چپ نہیں ہو رہی تیری بیٹی۔ خیبر شکن کو بلایا گیا، سر چوما، اسکتی یا ام المحن، دکھوں کی ماں خاموش ہو جا۔ رونا بڑھ گیا، جناب حسن آئے، اسکتی یا کعبۃ الرضایا، اے دردوں کا کعبہ خاموش ہو جا۔ رونا بڑھ گیا، گہوارے کی ڈور پکڑ کے ماں نے رونا شروع کیا، دہلیز تھام کے بھائی نے رونا شروع کیا، کمر پکڑ کے خیبر شکن نے رونا شروع کیا، گھر کے ایک گوشے میں رسول نے رونا شروع کیا۔ 2 سال کی عمر ہے حسین کی، گھر تشریف لائے، نانا کی آنکھوں میں آنسو، بابا کی آنکھوں کے بادل برس رہے ہیں، ماں اشکبار، بھائی زار زار رو رہا ہے۔ حیران ہو کے پوچھا، اماں فضا خیر تو ہے؟ یہ سارے سردار رو کیوں رہے ہیں؟ فضا نے منہ پیٹ کے کہا، کاش میری آنکھیں نہ ہوتی اور میں نے یہ منظر نہ دیکھا ہوتا۔ تیرے حصے کی بہن جب سے دنیا میں آئی، واہ مظلومہ کا نوحہ ہے، روئے چلی جا رہی ہے، نانا سے، بابا سے، ماں سے، بھائی سے، کسی سے چپ نہیں ہو رہی۔ لفظ اگر سمجھ میں آ جائے تو قبر میں بھی ماتم کے لیے کافی ہے۔ جب فضا نے کہا نا کسی سے چپ نہیں ہوئی، حسین نے ٹھنڈی سانس لے کے کہا، اماں فضا ذرا دیکھنا، میرا نانا ملک رسالت کا بادشاہ، میرا بابا کشور ولایت کا تاجدار، میری ماں اقلیم عصمت کی ملکہ، میرا بھائی ملک شہادت کا شہزادہ، یہ سارے بادشاہ جمع ہو گئے ہیں۔ بادشاہوں کو کیا خبر مظلوموں کو کیسے چپ کرایا جاتا ہے؟ دیکھو مظلوم کربلا آ گیا، اللہ اکبر، العظمت للہ۔ کربلا کا غریب آ گیا، اب میں دیکھتا ہوں کیسے خاموش نہیں ہوتی۔ گہوارے کے قریب آئے، بس میں دعائی دے سکتا ہوں تمہیں کہ مولا تمہیں اس غم کے سوا کسی غم میں اشکبار نہ کرے۔ قریب آئے، اختی اسکتی، بہن چپ ہو جا، آنکھیں بند ہیں، رونا جاری ہے۔ پھر فرمایا، اختی اسکتی وانظری الیہ ہاں انا حسین، بہنا چپ ہو جا، میں حسین ہوں۔ اللہ اکبر، گریا برابر جاری رہا۔ سلطان کربلا نے لہجے کے تیور بدلے، نہ تیری بند آنکھ کھلتی ہے، نہ تیرا رونا خاموش ہوتا ہے، یوں لگتا ہے تیرا میرا کوئی معاہدہ ہی نہیں، یوں لگتا ہے تو نے میرے ساتھ کوئی حصے داری نہیں ڈالی۔ اللہ جانے منڈی والوں اس میں راز کیا تھا۔ گریا وہی بند ہو گیا، بند آنکھیں کھل گئیں، بھائی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، حسین تو نے حصے داری کا تانا دے کر زینب کی بند آنکھیں کھلوا لی، یہ میرا ادھار ہے، اسے یاد رکھنا۔ کل کربلا میں جب شمر میرے سر سے چادر اتار لے، پھر میں بھی تجھے شام تک نیزے پہ آنکھیں بند نہیں کرنے دوں گی، پھر مجھے بھی کربلا سے شام تک کھلے سر دیکھنا۔
سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون على لعنة الله عليكم. بار الہ مجلس شہداء کو منظور و مقبول فرما، بانیان کی مسائی کو شرف قبولیت سے مشرف فرما، مومنین مومنات کی شرکتوں بدل بسعادت فرما، تمہاری ولیدہ بیان قبول فرما، جو ان بے اولاد ہیں اولاد نرینہ عطا فرما، جو مقروض اور تنگ دستن کی تنگ دستی دور فرما، یہ بے گناہ قید ہیں رہائی عطا فرما، جمعی مومنین مومنات کے جو حاجات و خواہ عدل و شریعت نزدیک جائز ہیں پورے فرما، ہماری لاکھوں دعاؤں کی ایک دعا ہے ہمارے وارث کا جلد ظہور فرما. اللہم کن لولیک الحجۃ بن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعات اللیل والنہار ولی محافظ مقائد مناصر مدلیل معینہ حتی تسکنہ ورقۃ ونتمتعہ فیہا طویلا. یا رب محمد وآل محمد عجل فرج آل محمد. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجاہ محمد واہل بیتہ.